अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वमन तबिअहु बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, रोशनी कुरान के इस प्रोग्राम की आज 29वें पारे की तफसीर का खुलासा पेश किया जा रहा है। रोशनी कुरान के इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि घर घर कुरान करीम की रोशनी पहुँच सके, हर शख्स कुरान करीम की तालीमात से आशना हो सके। इसी के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया और इसमें कोशिश ये की जाती है कि हमारे पास जो वक्त है उसमें एक पारे की तफसीर का खुलासा आपके सामने रखा जाए ताकि मालूमात में इजाफ़ा भी हो और वो फ्रेश भी रहें। 29वें पारे की जो पहली सूरत है सूरह मुल्क। सूरह मुल्क ये कुरान करीम की एक ऐसी सूरत है जिसके बारे में बताया गया कि क़ियामत के दिन जो आदमी उसकी कद्र करेगा, यानी पढ़ेगा, समझेगा, अमल करेगा, कसरत से उसकी तिलावत करता रहेगा, क़ियामत के दिन उसके लिए सिफारिशी बन जाएगी और इतनी देर तक सिफारिश करेगी कि उसके लिए जन्नत जब तक ना मिल जाए, यानी रिकमेंड करते रहेगी कि दुनिया में जो आदमी इस सूरत की तिलावत करता रहा, उसकी कद्र करता रहा, वो उस वक्त जबकि नफसी नफसी का आलम होगा, वहाँ उस कारी के लिए ये बराबर सिफारिश करती रहेगी। तो ये सूरत को हम समझें, पढ़ें और उस पर अमल करें और फिर उसके अंदर जो बातें बताई गई हैं उस पर गौर व फिक्र करें। मसलन पहली बात जो अहम बताई गई, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये मौत व हयात ये क्या है? दरअसल ये एक इम्तिहान है। इंसान यहाँ जो भी काम कर रहा है गोया कि वो इम्तिहान गाह में है, और जो भी हम खैर का काम करें या शर का काम करें उसी के मुताबिक हमें अल्लाह ताला के पास अंजाम देखना होगा, खैर की शक्ल में भी या शर की शक्ल में। जो हम कर रहे हैं वो ऑन द रिकॉर्ड है, कोई चीज़ यहाँ ऑफ द रिकॉर्ड नहीं। कोई ये ना समझे कि ये ज़िंदगी हमारे लिए बड़ी आसान है और हम जो चाहे फ्रीडम है, यहाँ पर जो चाहे जैसे चाहे हम उसको कर सकते हैं। नहीं, ये ज़िंदगी हमारी आखिरत की ज़िंदगी को बनाने और संवारने का ज़रिया बन सकती है। इसको अमानत समझें और इसको सही तौर पर इस्तेमाल करें। अगर कोई आदमी इस ज़िंदगी को बेहतर तरीक़े से गुजारेगा तो आखिरत में उसका नतीजा भी बेहतर और उम्दा उसकी शक्ल में आएगा। लेकिन अगर इस ज़िंदगी को उसने सब कुछ समझ बैठा, आखिरत के लिए उसने कोई तैयारी नहीं की, तो ये ज़िंदगी आखिरत की तबाही और रुसवाई का सबब बनेगी। और जो लोग वहाँ पर नाकाम होंगे वो कौन लोग होंगे? वहाँ पर वो क्या हसरत करेंगे? कहेंगे वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअ व नाक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर, कि वहाँ पर ये हसरत के साथ, पछतावे के साथ कहेंगे कि काश दुनिया में हम सुने होते, समझे होते, उस पर अमल किए होते तो आज जहन्नमियों में हमारा शुमार न होता, जहन्नमियों में हम न दाखिल किए जाते। लेकिन उस वक्त अफसोस करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। उस वक्त तो सिर्फ नतीजा देखना है। अमल ये दुनिया में किया जाता है, नतीजा वहाँ पर भुगता जाता है। और जो लोग इसके मुकाबले में कामयाब होंगे वो कौन होंगे? जैसे कहा गया इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर, कि जो लोग दुनिया में अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल करते रहे, अल्लाह से डरते रहे, जिनके अंदर खशियत और तक़वा रहा, वो लोग कामयाब बामुराद होंगे। उनके लिए अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत भी होगी, अजर कबीर भी होगा उन लोगों के लिए। तो नाकाम और कामयाबी का पैमाना यहाँ बता दिया गया। नाकाम लोग जो दुनिया को सब कुछ समझकर रंगरलियों में रहे, कामयाब लोग दुनिया को अमानत समझकर बेहतर तौर पर इस्तेमाल करते रहे। और हम देखें अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितनी नेमतों का इंतज़ाम फरमाया, कम से कम उसकी कद्र तो करें। फिर देखिए कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम व जअल लकुमुस्समअ वल अब्सार वल अफ़इदा क़लीलन मा तशकुरून। कुरान मजीद की इस आयत पर आप गौर फरमाइए जिसमें अल्लाह पाक ने फरमाया कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम व जअल लकुमुस्समअ वल अब्सार वल अफ़इदा क़लीलन मा तशकुरून, कि तुम देखो अल्लाह ताला ने तुम पर कितना इनाम व इकराम किया है, तुम्हारे लिए कान बनाए, आँखें बनाई, सोचने समझने की सलाहियत तुम्हें दी गई है, मगर बहुत कम लोग हैं जो इन नेमतों का फ़ायदा उठाते हुए अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार बनते हैं।
آنکھوں کا شکریہ کیسے ادا کیا جائے گا؟ صحیح اس کو استعمال کر کے۔ کانوں کا شکریہ اس کا صحیح استعمال کر کے۔ زبان کا شکریہ صحیح اس کا استعمال کر کے، یعنی ہر عضو کا جیسے کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، اگر اسی جگہ اس کا استعمال کیا جائے تو اس کا شکریہ ادا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ اور اگر ہم آنکھوں کا غلط استعمال کریں، کانوں کا غلط استعمال کریں یا زبان کا غلط استعمال کریں تو یہ ہمارے لیے تباہی اور بربادی کی بات ہوگی۔ اور یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، جب چاہے وہ اس سے انسان کو محروم کر سکتا ہے، جیسے سورہ ملک کے آخری میں بتایا گیا، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ کہ تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر تمہارا کنٹرول ہے؟ نہیں، تمہارا کنٹرول نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول سے چل رہی ہے۔ اگر صرف پانی کی مثال لے لیجئے، جو تم پانی پی رہے ہو، اگر یہ زمین کی گہرائی میں چلا جائے، ڈیپ اندر چلا جائے، تو کیا تمہاری یہ طاقت ہے کہ پینے کا پانی نکال سکو؟ تم نہیں نکال سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس لیے آدمی کو کبھی بھی نعمتوں کے ملنے کے بعد اس کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور زوال نعمت سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تو نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں ان کے صحیح استعمال کی توفیق بھی عطا فرما، اور زوال نعمت سے ہمیں بچا۔ پھر سورہ قلم کے شروع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا تذکرہ کیا گیا، آپ کے بارے میں قرآن کریم میں یہ صداقت دی گئی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حسن اخلاق کی بلندیوں پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ جن کو یہ فرمائے کہ آپ اخلاق کی بلندیوں پر ہیں، بھلا اس سے بڑھ کر کوئی اور شہادت بھی ہو سکتی ہے یا کسی اور شہادت کی ضرورت بھی باقی رہتی ہے؟ اگر بعض مغربی ممالک سے، بعض مشرقی ممالک سے مختلف لوگ کبھی کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اگر کرنے کی جسارت کریں گے تو نقصان ان کا اپنا ہوگا، رسول کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا مقام بہت اونچا کیا ہے، آپ کے اخلاق کی شہادت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی، اس شہادت کے بعد مزید کسی شہادت کی نہ گنجائش ہے نہ اس کی کوئی ضرورت باقی رہتی ہے۔ حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت بیان کیجئے، یعنی آپ کی بائیوگرافی، آپ کی ہسٹری، کتنا بڑا سوال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی اور اس میں 23 سالہ دور نبوت کی زندگی، اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا رضی اللہ عنہ؟ ایک ہی جملے میں جواب دے دیا، انہوں نے کہا کہ نبی کی سیرت جاننا چاہتے ہو، کان خلقہ القرآن، نبی کے اخلاق، نبی کی سیرت، نبی کا کیریکٹر وہ تو قرآن ہے، یعنی قرآن مجید اگر تھیوری ہے تو اس کی پریکٹیکل حیثیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ جو کچھ تم قرآن میں پڑھ رہے ہو وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی ہے۔ نبی کی سیرت اور سنت کو سمجھنے کے لیے قرآن سب سے بہترین ذریعہ ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پر عمل کرنے والے تھے، قرآن کریم میں جو احکام دیے گئے، جو باتیں جیسی بتائی گئیں اسی طرح سے آپ کا عمل ہوا کرتا تھا۔ پھر اس میں ایک عجیب واقعہ بھی بیان کیا گیا، پیرنٹس کے لیے، والدین کے لیے، اصحاب خیر کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے، کہ اصحاب الجنہ کا واقعہ، کہ ایک صاحب تھے بڑے نیک دل، ان کا اپنا باغ تھا، ان کی عادت یہ تھی کہ جب فصل کاٹتے تو وہ اس کا ایک حصہ غریبوں کو، محتاجوں کو دے دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس سے خیر و برکت سے نوازتا تھا۔ ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے بچوں نے سوچا کہ ابا جان کا تو دماغ خراب تھا، محنت ہم کریں اور اس کا ایک حصہ غریبوں کو دیں، مسکینوں کو دیں، بھلا یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ لہٰذا آئندہ سے جب فصل کاٹیں گے کسی کو کچھ حصہ نہیں دیا جائے گا، پورا ہم لا کر گھر میں رکھیں گے۔ یہ انہوں نے آپس میں طے کیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہیں آئی، کیونکہ یہ کنجوسی اور بخیلی یہ اللہ تعالیٰ جو ہے کبھی بھی پسند نہیں فرماتے، اور جو والدین کی نیک چیز ہے اس کو روکنا یہ اللہ تعالیٰ کے پاس اچھی چیز نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے جب پلان کیا، جب فصل پک گئی، اب کاٹنے کی باری آئی، تو انہوں نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دن میں جائیں اور کاٹیں تو ہمیشہ روٹین کے مطابق غریب بھی آئیں، کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا اگر آگے، تو لہٰذا رات کی تاریکی میں چلو۔ اب وہ رات کی تاریکی میں قدم دبا کر چپکے آہستہ آہستہ جا رہے ہیں تاکہ خاموشی کے ساتھ کاٹ کر تاریکی میں وہ ساری چیزیں لا لیں اور کسی کو کچھ دینا نہ پڑے۔
اب وہ ادھر ایسے کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، آندھی اور طوفان کے ذریعے سے کھڑی فصلیں جلا کر ختم کر دی گئی۔ اب جب وہ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا تو بات تو سمجھ میں نہ آئی پہلے ان کے، وہ یہ سوچنے لگے کہ شاید ہم رات کی تاریکی میں راستہ بھٹک کر آ گئے ہیں ادھر، یہ ہمارا کھیت تھوڑا ہی ہے، وہ تو لہلہاتی فصل تھی، باغ بالکل تیار تھا، اب یہ تو اس میں کچھ نہیں ہے، سب جلی ہوئی چیزیں ہیں۔ پھر آگے پیچھے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد ان کو علم ہوا کہ نہیں، یہ تو باغ ہمارا ہی ہے، ہم نہ راستہ بھٹکے ہیں نہ کسی اور کے باغ کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوا، پھر یہ کیا ہوا؟ کھڑی فصلیں ختم کیسے کر دی گئیں؟ کس نے یہ فصلوں کو جلایا؟ یہ ساری چیزیں تباہی اور بربادی کیسے ہوئی؟ اب اس کے بعد ان میں ایک نیک تھا، اس نے کہا میں تمہیں نہیں کہتا تھا کہ تم اپنے باپ کی اچھی بات کو روکنا چاہتے ہو، غریبوں کا حق مارنا چاہتے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھٹکار پڑی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اور امتحان آیا ہمارے اوپر۔ اب وہ ایک دوسرے کو بلیم کرنا شروع کیے، ایک دوسرے پر الزام لگانا شروع کیے کہ تم نے کہا تھا، تم نے کیا تھا، تمہاری وجہ سے یہ ہوا۔ یہ انسان کی ایک نفسیاتی کمزوری ہے کہ کبھی کوئی بری بات ہو جائے ہر ایک دوسرے پر ڈھکیلتا ہے، بلیمنگ، ایک دوسرے پر الزام تراشی، اور اگر کوئی اچھی بات ہو جائے کریڈٹ لینے کے لیے، اس کا صلہ اور سہرا لینے کے لیے ہر آدمی آگے بڑھتا ہے، میری وجہ سے یہ ہوا، میری وجہ سے ہوا۔ تو وہاں پر بھی ایسے ہی بھائی لڑنے لگے آپس میں۔ اس کے بعد کہا گیا چھوڑو ان باتوں کو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی تسبیح کرو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے معافی مانگو، ہماری برائی اور بری نیت کی وجہ سے یہ عذاب ہم کو دیکھنا پڑا۔ یہ بھی کم سے کم ایک اچھی چیز ہے کہ آدمی بعد میں ہی صحیح ریئلائز کرے، توبہ کرے، اصلاح کی کوشش کرے، ورنہ بعض لوگ تو مرنے تک اصلاح کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک مختصر بریک کا، دیکھتے رہیے پروگرام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جہاں سے گفتگو کا سلسلہ رکا تھا وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں۔ سورہ حاقہ کے شروع میں مختلف قوموں پر جو آیا عذاب، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون رہا ہے کہ ایک وقت تک مہلت دی جاتی ہے، فرصت دی جاتی ہے تاکہ وہ سدھر جائیں، سنبھل جائیں، اپنے اعمال کو درست کر لیں۔ اگر عمل کو کوئی درست نہیں کرتا پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا برسایا جاتا ہے۔ جیسے سورہ حاقہ کے شروع میں آپ ذرا گھر میں بیٹھ کر اس کا مطالعہ کریں، یہی تو مقصد ہے اس کا کہ ہم گھر میں بیٹھ کر سمجھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ بتایا گیا کہ قیامت کے دن نام اعمال وہ کتنے حسرت کا دن ہوگا، کتنا نازک موقع ہوگا کہ قیامت کے دن نام اعمال انسان کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ جس کے رائٹ ہینڈ میں، دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ وہ پاس تو ہے، اب آگے تفصیلی رزلٹ بعد میں سامنے آئے گا، حساب کتاب ہوگا۔ اور جس کے لیفٹ ہینڈ میں وہ نام اعمال دیا جائے گا، اس کا معنی وہ ناکام، نامراد اور فیل ہو چکا ہے۔ اب تفصیلی حساب بعد میں اس کا کیا جائے گا۔ جس کے رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، اللہ تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے۔ جس کے رائٹ ہینڈ میں نام اعمال تھمایا جائے گا، اس کے چہرے خوشی سے دمک اٹھیں گے اور وہ بھاگ بھاگ کر دکھائے گا اور وہ ایک دوسرے کو پڑھائے گا۔ جیسے دنیا میں بھی آپ دیکھیں، اگر رزلٹ آیا اور اسٹوڈنٹ اس کی توقع کے مطابق بہتر کامیابی ہو، خوشی سے چہکنے لگتا ہے، وہ ایک دوسرے کو دکھاتا ہے، بڑھ بڑھ کر بتاتا ہے کہ دیکھو میرا رزلٹ، دیکھو میرا نتیجہ۔ اور اگر ناکام ہو جائے تو وہ چھپنے لگتا ہے۔ اس کی بڑی شکل، بھیانک شکل وہاں پر ہوگی کہ جن کے نام اعمال لیفٹ ہینڈ میں دیے جائیں گے وہ ناکام و نامراد ہوں گے، اور پھر اس کے بعد میں وہ کہیں گے افسوس کے ساتھ، ہائے ہماری دولت، ہماری شہرت، ہماری عزت، دنیا میں ہمارا عہدہ اور منصب بہت کچھ تھا، یہاں تو کچھ نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ وہ کوئی چیز ان کے وہاں کام نہیں آئے گی۔ انسان نادانی کی وجہ سے سمجھتا ہے کہ شاید عہدوں کی وجہ سے، شاید دولت کی وجہ سے، شاید اور دوسری چیزوں کی وجہ سے آخرت کی بھی نجات ہوگی۔ یہ ساری چیزیں دنیا ہی میں چھوڑ کر جانے والی ہیں، وہاں پر کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ کام آئے گی تو انسان کا ایمان اور اس کا عمل ہی وہاں پر کام آئے گا، اور وہ بھی قیامت کی گھڑی کوئی دور نہیں۔ اس کے بارے میں کہا گیا کہ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، قیامت بہت قریب آ چکی ہے۔ جو سست ہیں، غافل ہیں، غیر مسلم ہیں، کفار اور مشرکین، وہ اس کو بڑا دور سمجھتے ہیں،
کیونکہ دنیا کی رنگ ریلیاں اس کے اندر اتنے مست ہیں، مگن ہیں کہ وہ آخرت کو بہت دور سمجھتے ہیں، قیامت کی کوئی تیاری نہیں کرتے، جبکہ مومن اس کو بہت قریب سمجھتا ہے، اس کے لیے زیادہ سے زیادہ وہ تیاری کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو درست کرتا ہے، ورنہ قیامت کے دن جو پچھتاوا ہوگا اس کا اس میں تذکرہ کیا گیا کہ مجرم کی یہ خواہش ہوگی کہ اگر میری طاقت ہو تو میں دنیا کی تمام قوتوں کو، لوگوں کو، دوستوں کو جہنم میں جھونک دوں، صرف اپنے بچاؤ کے لیے تو بھی یہ کر گزروں، یعنی ساری دنیا کو جہنم میں ڈال کر اگر مجھے جنت دے دی جائے یہ بھی انسان کرنے کے لیے تیار ہوگا، مگر اس پر اس کا بس نہیں ہوگا، یہ صرف اس کی ایک خواہش حسرت ہوگی۔ جہنم کے عذاب کی ہولناکی کو دیکھ کر وہ یہ چاہے گا کہ اگر پوری دنیا جہنم میں چلی جائے، میں اگر اکیلا جنت کا مستحق قرار دیا جاؤں تو یہ بھی میں کر لوں، لیکن اس کا وہاں پر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ صرف حسرت کی ہی بات ہوگی۔ اس کے بعد سورہ نوح، اور سورہ نوح کے اندر استغفار، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اپنے گناہوں کو ریئلائز کر کے توبہ کرنا، اس کی بڑی فضیلت بتائی گئی۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آدمی اگر اللہ سے استغفار کرے، توبہ کرے، اصلاح اعمال کرے تو خیر و برکت کے خزانے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، بارش اس کے لیے مناسب انداز سے برسائی جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں، اس کے آگے پیچھے خوشحالی عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں جو شرک کرنے والے لوگ تھے، کیسے شرک کا آغاز ہوا اس کی تفصیل بتائی گئی، بعض بتوں کا نام لے کر کہ یہ کیا ہیں، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ بڑے فیمس اس زمانے کی پرسنالٹیز تھیں۔ ان کے مرنے کے بعد جیسے صحیح بخاری میں اس کی تفصیل بتائی گئی، شرک اس طرح سے ہی شروع ہوا۔ ان کے مرنے کے بعد شیطان نے آ کر ان سے کہا کہ یہ بڑی بڑی شخصیات تھیں، ان کو یاد نہیں رکھو گے؟ لوگوں نے کہا کیسے یاد رکھیں، وہ تو مر چکے ہیں۔ کہا کہ ان کے مجسمے بنا لو، جب ان کی یاد آئے ان مجسموں کو دیکھ لیا کرو۔ عبادت کی بات نہیں کی پہلے، صرف ان کو دیکھنے کی بات کی تاکہ ان کو آپ جو ہے یاد رکھ سکیں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب وہ مجسمے بنائے، ایک نسل گزر گئی، پھر دوسری نسل آئی تو کہنے لگا کہ یہ تو تمہارے بڑے معزز لوگ تھے، ان کے لیے تم کچھ نہیں کرو گے۔ وہاں سے پھر عبادت اور بندگی کے جو تعلقات ہیں وہ شروع ہوئے، شرک آہستہ آہستہ آتا ہے۔ اسی لیے ایسے شیوخ کی، بڑوں کی تصویریں جس کو آدمی بطور تبرک کے لٹکاتا ہے وہ شرک کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں، اس سے کم پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے غیر اللہ کے آستانے، بت کدے، یہ انسان کو شرک کی طرف لے جانے والے ہیں، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ پھر سورہ جن ہے، سورہ جن کے اندر جو چند اہم باتیں بتائی گئیں، ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، وہاں سے جنات کا گزر ہوا، قرآن کی تلاوت کو سن کر وہ لوگ خاموشی کے ساتھ ٹھہر گئے، اطمینان سے قرآن سنتے رہے۔ جیسے ہی قرآن کی تلاوت ختم ہوئی، انہوں نے اعلان کیا کہ ہم حق کو قبول کرتے ہیں، توحید کو سمجھ کر انہوں نے توحید کو قبول کیا اور شرک سے برات اور توبہ کا اظہار کیا۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے یہ بتایا گیا، آپ کو خود نہیں معلوم ہوا کہ وحی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ جنات کی جماعت کا گزر ہوا، اور انہوں نے یہ کہا کہ قرآن کیسا عجیب و غریب کلام ہے، کیسا پرتاثیر اور برکت سے بھرا ہوا کلام ہے۔ اور پھر اس کے بعد فوری طور پر انہوں نے قبول کرنے کا اعلان کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں بھی بتائی گئیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنات کو شاید غیب کا علم ہے، یہ درست نہیں ہے۔ غیب کا علم کسی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے کہ وہ خود سے غیب کو سیکھ لیں، سمجھ لیں، نہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اگر انبیاء کرام کو اگر کوئی باتیں بتا دے، جتنی بتائی جائیں اتنی ہی ان کو معلوم ہوتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اللہ کے بتائے بغیر کوئی غیب کا علم نہیں جانتا، اور جنات کو بھی کسی غیب کا علم نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک بات یہ بتائی گئی کہ جنات میں بھی قسمیں ہیں، کچھ مومن ہیں، کچھ مشرک ہیں، کچھ اچھے ہیں، کچھ سرکش قسم کے ہیں۔ لیکن جو لوگ ان سے مدد لیتے ہیں مختلف چیزوں کے لیے، جیسے آج کل عامل حضرات وغیرہ اس طرح کے کرتوت کرتے ہیں، یہ جنات کی سرکشی کا ایک سبب بنا۔ جنات انسان سے کم ہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، اس کو چھوڑ کر وہ جنات سے مدد لے، اور پھر وہ بھی مدد بھی برے مقاصد کے لیے لے، نیک اور اچھے اور پاکیزہ مقاصد کو چھوڑ کر۔
پھر اس کے بعد سورہ مزمل اور سورہ مدثر، یہ دو قرآن کریم کی وہ صورتیں ہیں جو ابتدائی زمانے میں نازل ہوئیں، اور ان کے اندر جو اہم ترین باتیں بتائی گئیں ان میں سے ایک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیں، اور وہ بھی پہلے اپنے گھر سے، کلوز فیملی ممبر سے اس کو شروع کریں، اور پھر اس کے بعد یہ دائرہ بڑھاتے چلے جائیں۔ پھر اس کے بعد میں آپ سے بتایا گیا کہ آپ طہارت پاکیزگی کا اہتمام کریں، کیونکہ ہمارا دین طہارت، پاکیزگی، کلیننگ، ہائیجینک چیزیں، ان کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ بعض لوگوں کو شاید کنفیوژن ہو کہ بعض غیر مسلم، خاص طور پر یورپ اور امریکہ کے اندر، یہ طہارت اور اس کا بہت زیادہ چرچا کیا جاتا ہے، پاکیزگی کا۔ جان لیجئے طہارت اور نظافت میں بہت فرق ہے۔ کلیننگ اور ہائیجینک جو چیزیں ہیں وہ طہارت نہیں ہے، وہ نظافت ہے۔ طہارت کا تصور صرف اسلام کے اندر ہے، یعنی یہ نظافت سے اونچی چیز ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی سوٹ پہنا ہوا ہے، اچھا دیکھنے میں سوٹ لگ رہا ہے، صاف ستھرا ہے، تو اس کو طاہر نہیں کہا جائے گا، یہ نظیف ہے، پاکیزہ ہے دیکھنے میں۔ لیکن اگر اسی سوٹ پر مثلا نجاست کا، پیشاب کا ایک قطرہ گرا ہوا ہے، دکھائی تو نہیں دیتا، مگر اسلام کی نظر میں وہ نجس ہے جب تک کہ اس کو پاک و صاف نہ کر دیا جائے۔ تو اسلام کا جو مزاج ہے وہ نظافت سے بلند ہے، وہ طاہر ہونا ہے، طہارت اس کی ایک اونچی شکل ہے، جبکہ عام طور پر مغربی دنیا کے اندر طہارت کا یہ جو پاکیزہ تصور اسلام نے پیش کیا وہ نہیں پیش کیا جاتا۔ تو اسلام کے اندر طہارت یہ نظافت سے بہت اونچی چیز ہے، اس لیے ایک مسلمان کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر صلاۃ کا ذکر کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہتمام صلاۃ کا خصوصی طور پر حکم دیا گیا، اور خاص طور پر رات کی عبادت کا، تہجد کا، قیام اللیل کا، صلاۃ اللیل کا، کیونکہ رات کی تاریکی میں آدمی اپنے اللہ رب العالمین سے بہت قریب ہوتا ہے، اس وقت کی جانے والی دعا اللہ تعالیٰ بہت جلد اس کو قبول فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خصوصی طور پر اہتمام فرمایا کرتے تھے، تو ہمیں بھی کم سے کم رات کی نماز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور اگر وہ نہیں تو کم سے کم 5 نمازیں جو فرض ہیں اس کو تو ہم پابندی کے ساتھ پڑھیں، اور نہیں معلوم کب کس کی زندگی کا چراغ گل ہونے والا ہے، اس سے پہلے ہم کوشش کریں، ورنہ جیسے کہا گیا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اگر تم اب عمل نہیں کرو گے تو وہ کس وقت کے لیے تم انتظار کر رہے ہو، کس گھڑی کے لیے تم انتظار کر رہے ہو، کس لمحے کے لیے تم انتظار کر رہے ہو کہ یہ ایمان لائیں گے۔ توبہ کے جب دروازے بند ہو جائیں گے، جب موت کے فرشتوں کو دیکھ لو، اس وقت تم اگر عمل کرنا چاہو تو اس وقت عمل کرنے کا کوئی فائدہ اور کوئی مہلت نہیں ہوگی۔ لوگ مختلف لوگوں کی موت کو دیکھتے ہیں، مختلف لوگوں پر آنے والے مختلف قسم کے عذاب، آفتیں، بلاؤں کو دیکھتے ہیں، مگر پھر بھی عبرت اور سبق حاصل نہیں کرتے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کی موت ہمارے لیے سبق بن جائے، تدفین کا مسئلہ سبق اور عبرت کا ذریعہ بن جائے۔ کسی پر عذاب اور تباہی آئے تو ہم اپنے نامہ اعمال کو درست کرنے کی فکر کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید پر غور و فکر کرنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔